अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने हमेशा सुना है कि पाकिस्तानी टैक्स दे ना दें, लेकिन चैरिटी देने में पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त हैं। और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में जो बेहतरीन काम करती हैं, जिनको हमने बारहा सरे फहरिस्त देखा है और पेश पेश देखा है, चाहे वो सैलाब हो या वो जहाज़ का क्रैश हो जाए या फिर ज़लज़ला हो, इस किस्म की कोई भी आफत हो। जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी खदशा था कि लोग चूँकि घरों में महसूर होंगे और जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत सफ़र करेगा, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रॉब्लम से कम अज़ कम बाहर निकले। बहुत सारे नाम लोगों के ज़बान ज़द-ए-आम होते हैं, लोगों को याद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सुपर हीरोज़ हैं हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, जो शायद नज़रों से ओझल रहते हैं या शायद हमें इतना दिखते नहीं हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सामने वो सुपर हीरोज़ लेकर आऊँ कि जिनकी जर्नी, जिनकी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी मोटिवेटेड फ़ील करें और आपको भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आए कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह का काम करें। तो इसी तरह के एक सुपर हीरो आज मेरे साथ मौजूद हैं, उस्ताद आसिम इस्माइल जाफरानी, जो कि CEO हैं अल वसीला ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और ये मैं बड़ा खूबसूरत सा ये पावर बॉक्स देख रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आसिम साहब, ज़रा ये बताइए कि अल वसीला ट्रस्ट जो है, इसकी क्या फ़िलासफ़ी है और आपने क्या सोच के ये स्टार्ट किया? अल वसीला ट्रस्ट बेसिकली 2007 में मैं और मेरे दो दोस्त थे। हमने ट्रस्ट तो नहीं उस वक्त एक यही था कि जो फ़कीर लोग आते हैं मांगते हैं पैसे तो सुना वही जाता है अमूमन के वो यानी प्रोफेशनल्स हैं तो आप उनको देने से गुरेज करते हैं, बट एक गिल्ट फीलिंग रहती थी हमेशा कि भाई ऐसे तो नहीं जान छुड़ा रहे। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके निकाले। एक दफ़ा सोचा कि अच्छा टिकी पैक्स गाड़ी में रख लेते हैं, जब कोई आएगा तो दे देंगे, तो बट वो ज़्यादा खुद ही खा जाया करते थे और कम जाता था। बट वो भी एक तरह का था कि नहीं, ये डिडंट वर्क आउट। तो ये था कि कुछ करना चाहिए। तो हम तीन दोस्त थे, हम तीनों ने मिलके जो है वो एक रोज़गार के नाम से ऑर्गेनाइजेशन कायम की। पार्ट टाइम एक बंदे को रखा वेरिफिकेशन के लिए कि जो भी आएगा हम उसको ऐसे नहीं देंगे, हम उसको एड्रेस लेंगे, हमारा बंदा वेरीफाई करेगा, उसके बाद हम उसकी हेल्प आउट करेंगे। तो हम तीन लोगों ने काम शुरू किया बहुत छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे अपना काम करते थे, उसके साथ ऐसे ही बैठे साइड पे आप कह लें। तो बस उसमें वहाँ पे कुछ ही महीने गुजरे थे जो उनमें हमारा हेड था अमीर फरहान नाम था उसका, और तैयब दूसरा पार्टनर था। तो फरहान ने कहा कि मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आसिम भाई आप ले लीजिए, इसको टेक ओवर कर लें, आप हेड बन जाए। ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत छोटी सी, एक छोटा सा इदारा था और वो भी कोई रजिस्टर्ड नहीं था, ऐसे ही काम शुरू किया था। तो मैंने एक्सक्यूज़ किया, मुझे था कि नहीं आप तैयब को कह दें, मैं ऑलरेडी अपने काम में बिज़ी हूँ। तो तैयब बन गया मैं, और तैयब ने देखना शुरू किया, लेकिन एक महीने बाद तैयब भी दुबई चला गया। ओके। तो तैयब ने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब वो फिर आप यूँ कह लें कि मेरे पास आ गई। मैंने तो फिर मैंने मेरा अपना एक अंदाज़ है, कोई चीज़ आती है तो मैं कहती हूँ प्रॉपर्ली करो या बंद करो, वन ऑफ द टू, बीच में मत टंगे रहो। तो मैंने उसको फिर एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करके रोज़गार के नाम से उसको स्टार्ट ऑफ किया। और इसमें बेसिकली माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते थे लोगों को, और साथ में ये भी करते थे कि अगर उनकी ख़वातीन या बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और फ़ीस का इशू है तो वो भी हल कर देते थे, या कोई और इश्यूज़ हैं तो उनको हम ज़कात से हैंडल कर लेते थे, और रोज़गार सदक़े के अमाउंट से होता था। और हर महीने अगर हमने 25,000 से स्टार्ट किया था लोन देना, और अब 50,000 का लोन दिया जाता है। 5,000 के लोन पे हम उनसे 300 या 500 रुपये महीना लिया करते थे। 50,000 के लोन पे एज पर देयर बिजनेस, लेकिन 2,000, 2,500, 3,000 महीना देते हैं। और ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं? कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री होता है, बल्कि जिसकी किस्तें टाइम पे आ रही होती हैं उसको एक आध किस्त माफ़ भी कर देते हैं। अच्छा। जब ईद का मौका आता है तो उनको ईदी भी भिजवाते हैं। सही। इसके अलावा जनरली कब डोनेशंस आते हैं तो राशन भी भेज देते हैं। सही। तो यानी जो भी रोज़गार में आता है, अच्छा माहाना तौर पे इनका दर्स भी एक होता है जहाँ पे वो कलेक्शन भी हो जाती है। उसमें सिर्फ दर्स नहीं होता, उसमें हम अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं उनकी मोटिवेशन के लिए कि आप कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ऑब्वियसली 2007 और अब 2020 13 साल हो गए। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली। सही। तो ये रोज़गार, ये मैं आपका कार्ड देख रहा हूँ, इसमें माशाल्लाह एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो भी आप बता रहे हैं, ये रोज़गार स्कीम का बता रहे हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मेरे पास अक्सर लोगों के मैसेजेस आए हुए होते हैं, लोग बेचारे परेशान हाल हैं, इकॉनमी आपके सामने है, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, दुबई से निकाल दिए गए हैं, सऊदी से वापस भेज दिए गए हैं,
کہیں غلط پلاٹ میں لگا دیا, پیسہ چلا گیا, بھائی نے دھوکہ دے دیا, چاچا کھا گیا پیسے, بڑے اس طرح کی مثالیں آتی ہیں. وہ بیچارے بالکل زیرو پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہے تو مطلب کیا ہے, وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرے, اس کا مجھے پروسیس ہے. ہاں, اس میں ہمیں کوئی بھی ریچ آؤٹ کر سکتا ہے, لیکن جو ہائی اینڈ والے ہیں وہ ہم کیٹر نہیں کرتے. ہم میکسیمم 50,000 کا لون دیتے ہیں نا. اب جو بیچارہ آلریڈی 50,000 روپے مہینہ کماتا تھا, 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا, وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن کو ٹھیلا لگانا ہوتا ہے, لیت مشین لگانی ہے, گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے, چھوٹی سی دکان کھولنی ہے. موٹر سائیکل والے بہت آتے ہیں, رکشے والے بہت آتے ہیں, رائڈرز بہت ہوتے ہیں کہ بائک مل جائے تو رائڈر کی جاب مل جائے گی. رکشے ایگزیکٹلی رکشے والے بہت ہوتے ہیں جو 50,000 روپے لیتے ہیں, رکشہ خرید لیتے ہیں یا نیا رکشہ لے لیتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کر کے, اور پھر لونز دیتے رہتے ہیں. جو لوگ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں جاب کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ جاب گئی ان کے ہاتھ سے, تو اب وہ اپنا کچھ چھوٹا موٹا کھول لیتے ہیں, لیت مشین لگا لی, کچھ اور لگا لیا, کیونکہ میکس 50,000 ہے. تو اس کے اندر پھر لوگ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. عاصم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کا ایک یہ روزگار تھا تو آپ اسی کو بڑا کر سکتے تھے, تو آپ اتنے سارے اس میں برانچ آؤٹ آپ نے کیوں کیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ 2 طریقے ہیں خیر کے کام کرنے کے. ایک طریقہ وہی ہے جیسے آپ ایک پروجیکٹ لیجئے اور اس کو آپ بہت بڑے اسکیل پہ لے جائیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے وچ از فیئر انف. ایک طریقہ بائی ڈیفالٹ جو میرے لیے بنا وہ یہ بنا کہ جب ہم روزگار کر رہے تھے تو ہمارے پاس جو کلیکشن ہوتی تھی وہ تقریباً 70% ہوا کرتی تھی, 30% ڈیفالٹ کر جایا کرتے تھے. تو ہم نے اس کا سروے کیا کہ ڈیفالٹ کرتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, جو سارے غریب لوگ ہیں, تو پتہ چلا کہ ان میں 98% جینون ہے, ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہتے. خالی 2% وہ ہوں گے جو انہیں نیت چیٹ کرنا چاہتے ہیں, باقی کرنا نہیں چاہتے. باقی 20-25% لوگ جو نہیں دے پا رہے وہ اس لیے کہ علاج میں پیسے چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم سے تو پیسے لے کے گئے, ہم نے تو سامان دلا دیا, ہم پیسے نہیں دیتے, ہم ایکچولی سامان دلا کے دیتے ہیں. اب اس کی بیوی کو ہاسپٹلائز ہونا پڑ گیا یا بیماری ہو گئی, تو اب وہ کچھ نہیں سوچتا, وہ بیچتا ہے, لے جا کے وہاں پیسے بھر دیتا ہے, اس کا کاروبار بھی گیا, روزگار بھی گیا, اور سب کچھ ہو گیا. وہ ڈیفالٹرز ہوتے تھے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلس تو انڈس ٹائپ کے موجود ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرا لیتے ہیں. ہم نے کہا میں ان کے علاقوں میں پہنچ کے ان کو سروس اویلیبل کرتا ہے. تو ہم نے غریب علاقوں میں کلینکس کھولنا شروع کیے, جس کا نام ہم نے پھر مرکز شفا رکھا. تو اب اس میں ہمارے 6 کلینکس ہو چکے ہیں. ہم تقریباً 10,000+ پیشنٹس پر منتھ دیکھتے ہیں. اور جب شروعات کیا تھا تو 10 روپے لیتے تھے, جس میں OPD بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بیڈ بھی ہوتے ہیں زیادہ تر کلینکس کے اندر, اور چھوٹی موٹی ہمارے پاس مشینز بھی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ دوائی بھی اسی میں دی جاتی تھی. اب 10 روپے میں جب ہم نے شروع کیا تھا. اب اس کے 30 روپے ہو چکے ہیں, جس میں آبویسلی میڈیسن بھی ساری شامل ہوتی ہیں, 2 دن کی ہوں, 3 دن کی ہوں. اس کے ساتھ میں OPD ڈاکٹرس وغیرہ سب کچھ شامل ہے اس 30 روپے میں. جو 30 نہیں دے پاتا وہ 20 دے دیتا ہے, 10 دے دیتا ہے, کچھ بھی نہیں دیتا. مطلب آئی بلیو 10-20% لوگ تو ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے, بٹ نو ایشو, ہم کوئی جائے گا نہیں بس. تو مرکز شفا کھلنے سے یہ ہوا کہ ہماری ریکوری روزگار میں بھی بہتر ہو گئی. تو ہم نے ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ OPDs ہو جایا کرتی تھیں. جب پھر ہمارے پاس 2 ڈونرس تھے, انہوں نے ہمیں 2 بڑے ہاسپٹلس میں ہماری یہ کہلوا دیا کہ ان کی پرچی سے جو بھی آئے گا اس کا علاج آپ کر دیں, اور ان کو صرف 10% چارج کیا کریں. 1 لاکھ روپے کا بل ہے, 10,000 روپے لے لیں. تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ملا کہ ہمارے پاس جو لوگ OPD میں آتے تھے اور جن کا بڑا کیس ہوتا تھا ان کو ہم ہاسپٹلس بھیج دیا کرتے تھے اپنی رسید کے ساتھ, اور 10% جو اماؤنٹ ہوا کرتا تھا وہ ہم بھر دیا کرتے تھے اپنی ٹرسٹ سے. صحیح. تو وہ ایک بڑا اچھا تھا معاملہ. کہ آپ نے یعنی ایک ایکو سسٹم بنا دیا کہ اگر روزگار والے میں کسی کا بیماری ہو گئی اور وہ ڈیفالٹ کر گیا تو اب وہ یہاں آ کے علاج کرا لے. یہاں کیس چھوٹا ہے, بڑا کیس ہے, تو آپ نے اس کو اور ایکسپینڈ کیا, اسپتالوں تک لے گئے. ونڈرفل. تو دس از ہاؤ مرکز شفا جو ہے وہ کریٹ ہوا اس کے اندر. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ نیکسٹ ہمیں ان غریبوں کے لیے اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے پھر ہم نے نیا پروجیکٹ ہمارے ذہن میں آیا کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ اچھا اسی زمانے میں یہ ارتھکویک وغیرہ جو ہمارا پہلا آیا تھا, ارتھکویک وغیرہ کا بھی ساتھ شروع ہو گیا تھا معاملہ. تو ہم نے اپنی آرگنائزیشن نہیں بنائی تھی, ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو ہیلپ کیا کرتے تھے ارتھکویکس میں, پہلے والے میں. اس کے بعد پھر ہم نے جب سیکنڈ ارتھکویک آیا تو آئی تھنک 2011 تھا جس میں سیکنڈ آیا تھا, تو اس وقت تک ہم نے امتی ریلیف ڈیولپ کر لی تھی اپنی آرگنائزیشن. اور جتنے بھی ارتھکویک آئے ہیں, جتنے بھی فلڈز آئے ہیں آج تک, اس کے بعد چاہے بلوچستان کا ہو, چاہے ناردرن ایریا کا ہو, چاہے کراچی کا ہو, سب میں ہم نے بہت کام کیا الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے یعنی اللہ نے ڈونیشنز ڈونرز بھی بہت دیے, کام بھی بہت ہوا, بہت کچھ کیا.
اور اسی کے ساتھ اللہ نے موقع دیا ہمیں سیریا وغیرہ میں کام کرنے کا. پہلے ہم نے کچھ آرگنائزیشنس کو ہیلپ کیا, میں خود گیا سیریا, دیکھ کے آیا ساری چیزیں. میں جب پہلے ٹرپ پہ گیا تھا اور وہ بارڈر کے پاس تھا, سیریا میں اندر نہیں گیا تھا, بارڈر سے جب نکلا ہی تھا تو اگلے چند دنوں میں کال آئی تھی وہ جو رشیا کے پلین نے حملہ کر دیا, ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جہاں سے میں بڑی کلوز ہو کے آیا تھا. یا تو سیریا میں بہت کام کیا. اچھا, لوگوں نے بہت سپورٹ کیا سیریا میں کام کرنے میں. میری آئی جسٹ couldn't believe it کہ لوگ کس طرح سے فنڈنگ کرتے آئے اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس. تو سیریا میں بہت کام کیا. 1-1.5 سال پہلے تک ہم کام کرتے رہے, ابھی تھوڑا ہولڈ پہ کیا ہوا ہے کام سیریا کا. لیکن پھر جب سیریا میں بہت کام کیا تو برما میں بھی ہوا تھا, برما میں بھی کئی سالوں کام کیا. پھر اس کے بعد صومالیہ کام کیا. صومالیہ میں خود گیا بھی تھا اور ان کے سبربز میں بھی گیا تھا. ان کا تو شہر بھی سبرب ہے بٹ ان کے بھی سبربز میں گیا تھا, تو اس کی سٹوریز بالکل ہی الگ ہیں. وہ انشاءاللہ کبھی اور لمبا سٹنگ ہوئی تو اس میں بتائیں گے. بٹ وہ قوم الگ ہے, ان کے مسائل الگ ہیں, ان کی سچویشنز الگ ہیں بالکل ہی. مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کس سچویشن میں وہ ہیں. تو امت ریلیف یہاں سے ڈیولپ ہوئی کہ ہمیں سپورٹ ملتی تھی تو ہم بہت کام کرتے تھے. اور جب الوسیلہ بڑا ہوتا گیا تو ہمارے اپنے ٹیم ممبرز کی تعداد 100 ہو گئی تھی. تو اب کوئی بھی ریلیف ورک آتا تھا تو ہم اپنی ٹیم کو کال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کون کون والنٹیئر کرنے کو تیار ہے. تو امت ریلیف ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے جس کا کوئی ہائرنگ نہیں ہے. ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جب کوئی ریلیف آتے ہیں, جیسے کووڈ آیا تو ہم نے کال دی کون کون تیار ہے, تو ہم سارے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں, اچھا چلو باقی کاموں میں ہر جناب 10 لوگ آ جاؤ, اس کو کر لو. اس طرح بارش میں بھی ہوا, ہماری مختلف ٹیمیں ڈیولپ ہو گئی علاقوں کی اور انہوں نے پھر کام شروع کر دیا. تو امت ریلیف میں کسی کو ہائر نہیں کیا, 4 ممالک میں کام ہے شروع سے الحمدللہ. اور یہ کافی بڑے اسکیل پہ الحمدللہ ہم نے ان جگہوں پہ بھی کام کیا الحمدللہ. اس کے ساتھ لوگوں کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں اپنے ملک میں ریلیف ورک جو ہے نا 10 ٹائمز آسان تو خیر کوئی کام نہیں ہے, مگر کم از کم مطلب ایک ہی زبان بولنے والے, آپ کو پتہ ہے کہاں سے سامان لینا ہے, کس طرح لے جانا ہے, لاجسٹکس کیسے اپنے جو ہے مینیج کرنی ہے, یہ قدرے بہتر ہوتا ہے ایز اپوز ٹو ان کنٹریز لائک صومالیہ, سیریا, جہاں نہ آپ کی زبان بولی جاتی ہے نہ آپ سمجھ سکتے ہو. پھر وہ جو ہے ان کی سر کاسٹ بھی ظاہر ہے 10 ٹائم زیادہ ہی ہوتی ہوگی, آپ ڈالرز میں کرتے ہوں گے ریلیف ورک. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. ہم نے تو سر کراچی سے باہر آج تک کیا نہیں, ہم تو بڑے چھوٹے اسکیل پہ رمضانوں میں دوست یار مل کے وغیرہ کرتے تھے. تو سر آسان کام نہیں ہے بالکل. ہاں ویسے بس یہ کہ ہمیں ایک بار شروع سے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی اکیلے نہیں کرنا, جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کرنا ہے, ہر چیز میں خود ہاتھ نہیں ڈالنا. اگر کسی ایکسپرٹیز آلریڈی ہیں تو وائی ری انوینٹ دی ویل والی بات تھی. تو یہ ایک آسانی تھی. پھر وہاں سے آپ کی جرنی کس طرف گئی؟ وہاں سے یہ ہوا کہ اچھا اب یہ لوگ جو ہیں ان کا اور کیا ایشوز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ آیا کہ پینے کا پانی جو ہے وہ آبویسلی ان کا بہت ہی گندا ہے یا اویلیبل نہیں ہے. پی رہے ہیں تو نلکے کا پی رہے ہیں جو کہ بہت ہی گندا پانی ہے. ٹینکر کا بھی دلوا رہے ہیں تو وہ بھی بہت گندا پانی ہے پینے کے اعتبار سے. تو میں خود علاقے میں ایک جگہ سروے پہ تھا, وہاں میں نے دیکھا مجھے پیاس لگ رہی تھی تو مجھے پانی نہیں ملا پینے کے لیے. یہ کون سا ایریا تھا؟ یہ علاقہ تھا یہ کورنگی کریک میں. ہم مجھے اب ایگزیکٹلی علاقے کا نام یاد نہیں, لیکن کورنگی میں آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ اندر جاتے ہیں تو جہاں پہ برمیز بہت ہوتے ہیں جو. اچھا میں سمجھ گیا. مجھے اگر نام یاد آئے گا تو میں بیچ میں بتا دوں گا. مزہ یہ آیا کہ جب میں وہاں پہلے ہی گھر میں گیا تو اس گھر کے اندر دروازہ نہیں تھا, ایک پردہ ڈلا ہوا تھا دروازے کے طور پہ. میں جب اندر گیا تو وہاں پہ 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ انہوں نے کہا اماں ہیں جو سبزی کا ٹھیلا لگاتی ہیں, صبح ٹھیلے پہ لے جاتی ہیں اور لگا کے لاتی ہیں. تو گھر خالی تھا پورا, جیسے غریبوں کا ہوتا ہے, کچھ ہوتا نہیں سامان وامان. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بہن یہ بتائیے کہ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس نے مجھ سے وہ بات کہی جو میرے گمان سے باہر تھی. اس نے کہا سر دروازہ لگوا دیں اور چھت جو ہے نا اس کو ذرا صحیح کرا دیں. ٹین کی چھت ڈلی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہہ لیں کہ جو ہوتا یہ ہے کہ دروازہ نہیں ہے تو جس کا مرضی آتا ہے وہ اندر آتا ہے اور ہمارے ساتھ جو مرضی آئے کر کے چلا جاتا ہے. میں نے کہا چھت کیوں؟ کہہ لیں چھت اس لیے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سارا پانی اندر آتا ہے, ہمیں یہاں سے نکل کے جانا پڑتا ہے کسی اور چاچا ماموں ادھر آس پاس گھر میں. جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے لڑکے جو ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ لوگ ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہیں. یہ لوگ ڈاکیومنٹڈ بھی تو نہیں. یہ کوئی رپورٹ کوئی رپورٹ بھی نہیں ہوتی. ان علاقوں میں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی, میرا نہیں خیال کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے. تو اب وہاں سے میں نے ان سے, مجھے پیاس لگ رہی تھی, میں نے پانی مانگا باہر نکل کے. اپنے جو میرے ورکرس تھے ان کے ساتھ تو سب پریشان تھے پانی کہاں سے لائیں.
تو پورا علاقہ گھومنے کے بعد جب اتنی پیاس لگ گئی اور اذان کا بھی ٹائم تھا، میں نے کہا سر مسجد چلتے ہیں، وہیں سے پانی بھی مل جائے گا. ہم مسجد گئے تو میں نے کہا پانی، تو کہنے لگے کہ وہ وضو کا پانی، اس سے کام چلا لیں، پھر باہر چلیں گے تو پانی لے لیں گے. میں اس سے کلی بھی نہیں کر سکتا تھا، پانی کیا پیوں گا اس پانی کی حالت تھی. تو وہ یہ کراچی، تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ پانی بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، کہیں سے بھی آ جائے نہیں چلے گا، اس کی وجہ سے موتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک کیس اور ہوا اورنگی ٹاؤن میں کہ ایک میرے ورکر نے بتایا کہ پانی کی وجہ سے ایک چھوٹے بچے کا آلموسٹ انتقال ہونے والا تھا، کیونکہ پانی جو پی رہے تھے وہ نہیں تھا. تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان علاقوں میں ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم پانی کا کام کریں گے. ہم ان کو وہ پانی دیں گے جو پانی ہم گھر پہ پیتے ہیں. جیسے پانی یہ پڑا ہوا ہے، اسی لیول کے ہم نے آر او پلانٹس لگانا شروع کیے مختلف علاقوں میں. اس وقت 5 مختلف علاقوں میں موجود ہے، اور اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ 3 اور ہیں پلانٹس لگانے کا انشاءاللہ. تو پانی قطرہ، وہاں سے اس پروجیکٹ کا نام ہم نے قطرہ رکھا. اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پھر الحمدللہ کافی کامیاب ہو گیا. اس میں ہم 50 پیسے پر لیٹر میں پانی دے رہے ہوتے ہیں. لوگ عموماً 20 لیٹر کا کین لاتے ہیں، 10 روپے میں لے کے چلے جاتے ہیں، تو پورا دن ان کے گھر والوں کو ایک بہت ہی اچھے کوالٹی کا پانی جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو اس طرح سے قطرہ ڈیولپ ہو گیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد تھا کہ اور ان لوگوں کو کیا ہیلپ آؤٹ ہونی چاہیے. تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے راشن کا ایشو ہوتا ہے، اور ان کے جو جنرل جو گھر کے سامان ہے اس کا ایشو ہوتا ہے. تو ایک آئیڈیا میں نے ڈیولپ کیا جس کا نام پروجیکٹ کا ہم نے رکھا رہن سہن. تو رہن سہن کو ہم نے ڈیولپ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم گھروں سے سامان اٹھائیں گے پرانا جو ہمیں دیں گے فری آف کاسٹ. ہم نے کارخانہ رکھا، وہاں پہ 2 کارپینٹرز ہائر کر لیے، ایک پروجیکٹ انچارج کر لیا. اب جو سامان آئے گا اس کو بالکل برانڈ نیو بنائیں گے. اور پہلی شاپ ہم نے طارق روڈ پہ لیا، پورا شو روم. اچھا، یہ پرانا فرنیچر آپ کہہ رہے ہیں؟ پرانا فرنیچر آتا ہے، کوئی بھی سامان ہم کہتے ہیں نیڈل ٹو ایلیفینٹ، جو ہے دے دو. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے کارخانے آتے ہیں اینی تھنگ. صحیح ہے. اور ہم اس کو بالکل برانڈ نیو بناتے ہیں اور پھر اس کو شو روم پہ لے جا کے رکھتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ آ کے بائی کر سکتے ہیں جن کی ہم نے ویریفیکیشن کیا ہوا ہو، جن کا کارڈ بنایا ہوا ہو، کہ وہ آتے ہیں اور وہاں سے ₹1,00,000 کی چیز جو ہے نا وہ 5-6 ہزار روپے میں لے کے چلے جاتے ہیں. 10,000 والی چیز جو ہے نا وہ 1,000 روپے میں لے کے چلے جاتے ہیں. 200 روپے والی چیز 20 روپے میں لے کے چلے. اچھا، تو یہ ان لوگوں کے کارڈز آپ نے کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ ذرا یہ ایسے بنا دیں گے جیسے ہمارے روزگار کے اپلیکینٹس ہیں، مرکز شفا جو غریب علاقوں میں ہیں. صحیح ان لوگوں کو بتا دیا، وہ ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہے Exactly. اور ان کے پاس آپ کے کارڈز ہیں. ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے سب کی سال کے لیے. وہ کارڈ سال کے لیے بنتا ہے، ہر سال ری ویریفیکیشن ہوتی ہے ان کی کہ اب یہ اسی زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو وہ ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. فیملی وائز ان کا بجٹ ہوتا ہے، وہ ہم ان کو بنا کے کارڈ دیتے ہیں، جس سے پھر وہ آگے پرچیز وہاں سے کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو آسانی ہے کہ اگر بہرحال جہیز غلط چیز ہے، لیکن شادی کے لیے لڑکے نے بھی خریدنی ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ جب آتے ہیں تو جیسے آپ کے یہاں کوئی میڈ ہے کام کرنے والی، تو آپ کیا کریں گے، آپ نے کارڈ تو اس نے اپنا بنوا لیا، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اور آپ 10 سے 15 ہزار روپے میں پورا جہیز اٹھا کے لے جائیں گے. کیا بات ہے سر! اس لیے کہ آپ 1.5-2 لاکھ کا سامان 10,000 روپے میں لے جائیں گے. کیا بات ہے! تو فرنیچر بھی آ گیا، بیڈ بھی آ گیا، الماری بھی آ گئی، کوئی فریج پڑا تو وہ بھی آ گیا. پھر ان کی وہ عزت نفس بھی ذرا وہ رہتی ہوگی نا کہ جی ہم نے فری میں نہیں لیا کسی. اور ہم نے طارق روڈ جیسی جگہ سے خریدا ہے، جا کے شو روم سے، تاکہ ان میں وہ بھی ہے کہ ہم بھی طارق روڈ پہ شاپنگ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، ویری نائس. یہ تھاٹ بہت اچھی ہے. اچھا، جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا تو اس وقت ہمارے ایک ڈونر تھے، ان کو آئیڈیا اتنا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ یار اس پروجیکٹ میں میری کوئی ہیلپ چاہیے تو بتانا. تو میں نے کہا کہ پروجیکٹ میں ہیلپ یہ چاہیے کہ میں غریبوں کے ایک اور ایشو پہ کام کرنا چاہتا ہوں، ان کے راشن میں کوئی کمی ہو جائے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے، اور میں اسی جگہ پہ کر سکتا ہوں. ساتھ ساتھ شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں، راشن کے لیے بھی آ جائیں. صحیح. ایک ساتھ ہی آئیں، لے کے چلے جائیں. صحیح. تو کہنے لگے بتاؤ پھر کتنا بجٹ چاہیے. تو میں نے ان کو بتایا مجھے اتنے پیسے ہر مہینے اگر آپ کمٹ کر لیں تو باقی ہم مینیج کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ میرا کمٹمنٹ ہے. اور جب سے ہم نے شروع کیا 4 سال ہو گئے، آج تک ہر مہینے ماشاء اللہ وہ ڈونر ہمارا ہمیں کمیٹیڈلی دیتا ہے. تو راشن بھی ملنا شروع ہو گیا. راشن میں ہم نے یہ رکھا کہ 100 روپے کی چیز 80 روپے میں ملے گی. اگر چاول 100 روپے والا ہے تو 80 روپے میں مل جائے گا یا 75 روپے میں مل جائے گا. تو لوگ آتے ہیں، راشن بھی اٹھاتے ہیں، سامان بھی لیتے ہیں، اور خوشی خوشی جو ہے وہ. صحیح. تو یعنی آپ نے ایک پورا ایک سپر اسٹور بنا دیا ہے. ایگزیکٹلی. کہ جہاں پہ لوگ بالکل نامنل پرائسز میں بالکل نارمل چیزیں لے کے جا سکتے ہیں. زبردست سر. یہ ویسے آپ کی جرنی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ابھی تو ہم آدھے پہ بھی نہیں پہنچے، اور کس طرح ایک کے بعد ایک سے آپ جو ہے جوڑے جا رہے ہیں. پھر یہاں سے آپ نے کہاں شفٹ لیا؟ یہاں سے ہم نے شفٹ لیا صفائی والا، اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے ہماری جرنی کا. ارے شہر کو بہت ضرورت ہے. بالکل. لیکن اس پروجیکٹ نے، وہ کہتے ہیں نا جتنے چنے چبائے وہ کسی پروجیکٹ میں نہیں چبائے.
ریلیف والے کام میں آتے تھے لیکن اور کسی لوکل پروجیکٹ میں کبھی اتنے نہیں آئے. ہم نے اورنگی کے علاقے کو سلیکٹ کیا کہ ہمارا بندہ وہاں پہ تھا. ہم نے ایک پٹھان ہائر کیا جو کچرا اٹھاتے ہیں. ہم نے کہا جاب پہ آ جاؤ. ہم نے کہا ایک علاقے کو اٹھاتے ہیں کہ پورا علاقہ صاف کرتے ہیں, گھروں سے کچرا کلیکٹ کرتے ہیں ہفتے میں 3 دفعہ, اور ساتھ میں ان کی گلیاں صاف کرتے ہیں, ان کا پورا محلہ, ان کی سڑک پوری صاف کرتے ہیں. صحیح. پہلے ہم نے 3-4 مہینے ایک پٹھان کو ہائر کر کے سیمپل وہ کیا, گدھا گاڑی لے کے دی, اور اس پہ ہم نے دیکھا کتنے گھر کور کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. فائنلی ہم نے کہا کہ ریکی ہو گئی, لیٹس ڈو اٹ. پروجیکٹ کے طور پر ڈیزائن کیا, اس کے انچارج ہائر کیے, اس کے لوگ ہائر کیے. اس وقت تقریباً اس میں اورنگی میں 40 لوگ ہیں جو اس کی پے رول پہ ہیں, صفائی والا پہ. اچھا, پھر ہم نے یہ رکھا, ہم ہر پروجیکٹ میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ منیمم اماؤنٹ چارج ضرور کرتے ہیں, ہاں, تاکہ لوگوں ایک دم فری نہ ہو. تو ہم نے نکالا اچھا غریب آدمی کتنے دے دے گا, تو ہم نے کہا 100 روپے. چلو بہت ٹوکن منی ہے. 100 روپے کتنے پر منتھ؟ 100 روپے پر منتھ. اور صفائی ہو رہی ہے. ان کے گھروں سے 3 دن کچرا اٹھتا ہے, ان کی گلیاں ہفتے میں 3 دن کچرا اٹھتا ہے, ان کی گلیاں ساری صاف کی جاتی ہیں, ان کا محلہ صاف کیا جاتا ہے. ان کی سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ گٹر لائنز کا تھا. تو ہم نے گٹر لائن میں جمع دار بھی ہائر کر دی. صحیح. کہ اس علاقے میں وہ جو 6000 گھر ہیں ان میں جو گٹر لائن کے بھی جتنے مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی سارے ہم ہی حل کرتے ہیں اسی 100 روپے کے اندر. کیا بات. تو اس پروجیکٹ میں سب سے زیادہ چیلنجز یہ آئے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں, اتنا سکسیزفل ہو گیا کہ ہمیں مختلف کوئی پارٹی ایسی نہیں جو نہ آئی ہو. نے کہا کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کل ووٹ تو آپ لے جائیں گے. ہم نے کہا ہم سوشل ورک کرنے آئے ہیں, ہمارا ووٹ سے کیا تعلق. انہوں نے کہا کہ آج آپ کا تعلق نہیں ہے, کل اگر آپ کھڑے ہو گئے ان کو اپنی پڑی ہے تو یہ تو گئے سارے ووٹ بینک آپ کے پاس. صحیح بات ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہمیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, ہمیں کوئی کہے گا بھی تو ہمیں کوئی شوق نہیں اس چیز میں آنے کا. صحیح بات. پھر ہمیں, اب میں نام نہیں دے رہا, کہ جتنی بڑی بڑی گورنمنٹس آتی ہیں سب نے کہا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کو سیٹ دیتے ہیں. واہ جی واہ سر, کیا جرنی ہے آپ کی. تو وی ریفیوزڈ ایوری ون. چائنا کٹنگ کی آفرز ہوئی, ہر قسم کی آفرز ہوئی اس پروجیکٹ کے اندر. اچھا, جب ہم یہ سب نہیں مانا تو ہمیں بہت پریشانیاں ہوئی. ہمیں, اب نام لوں گا تو آبویسلی بہت مسئلے ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ ہر ادارے نے آ کے تنگ کیا کہ یہ مت کریں. چاہتے کیا تھے ہر ادارہ, بس ہمارا بھی نام ساتھ لگا دیں. ہاں 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 ہاں, تاکہ یہ ہو کہ ادھر سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. بس تو ہم نے ایکسکیوز کیا ٹو دی ایکسٹینڈ کہ اتنے ادارے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. تو 2-3 دفعہ ہم اتنے تنگ آ گئے کہ میں نے کہا پروجیکٹ کلوز ڈاؤن کر دو, ختم کرو اس کو. میں مطلب کتنا ہم اس کے پیچھے کھپیں گے, کام کریں یا اداروں کو سنبھالیں. تو اس وقت جب ہم نے ایک دفعہ اناؤنس کر دیا کہ ہم پروجیکٹ کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں, محلے والے سارے آ گئے. انہوں نے کہا سر کیوں کلوز ڈاؤن کریں؟ ہم نے کہا یہ ایشو ہے. انہوں نے کہا کہ ایشو آپ کا تھوڑی ہے, آپ بس ہمیں بتا دیں. وہ محلے والے گئے, وہ جو بھی کاؤنسل تھی جہاں بھی گئے, ان کا شام میں فون آیا, سوری سر آپ لوگ پلیز اپنا کام جاری رکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا پبلک پاور والی ہے. صحیح بات ہے. وہ ہمیں گوٹ مل گئی. اس کے بعد 2-3 دفعہ جب بھی یہ ہوا میں نے کہا بھی محلے والوں سے کہہ دو. ہاں صحیح ہے, یہ مسئلہ ان کو آگے کر دیں کیونکہ مسئلہ ان کا ہے نا. جب سیٹل ڈاؤن ہو گئے, 2-3 سال گزر گئے, تو پھر ادارے ایون ماشاء اللہ بعد میں کہوں گا کہ وہاں کے تھانے والے بھی ماشاء اللہ ہمیں اب جانتے ہیں, بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. رینجرز بھی کبھی ایشوز آئے, رینجرز نے بھی کوآپریٹ کیا. تو الحمدللہ بہت مشکلوں سے جا کے یہ پروجیکٹ سیٹل ڈاؤن ہوا. اور صفائی والا, اچھا یہ صفائی جو ہے ابھی خالی آپ اورنگی ٹاؤن میں کر رہے ہیں؟ یہ پروجیکٹ اورنگی ٹاؤن میں ہم نے کیا پورا. اور اس کے بعد میں لاہور میں نے ایک ویڈیو دیکھی, جیسے آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا, ویسے لاہور میں کسی نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی. ایک پروجیکٹ تھا, میں نام بھول رہا ہوں. انہوں نے کچرا جمع کرتے ہیں پورے لاہور سے, سوکھا کچرا, اس کو سارٹ کرتے ہیں, اور سارٹ کرنے کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں, اور اس پیسوں سے وہ غریبوں کے اسکول چلاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح, میں نے ویڈیو دیکھی, آئی تھنک کوئی خاتون تھی. یس یس یس. تو پتہ چلا پیچھے مرد بھی ہیں, سارے آرگنائزیشن ہیں. تو میں نے ان سے ٹائم لیا, میں چلا گیا. مجھے بہت شوق ہے چیزیں دیکھنے کو, جب کر رہا ہوں تو میں چلا گیا. جا کے دیکھا تو انہوں نے مجھے پورا دکھایا کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو آلریڈی اورنگی سے 6000 گھر سے. اچھا, پتہ چلا کہ ان کے 8 اسکول چل رہے ہیں, فنڈ سارا اس لیے جنریٹ ہو رہا ہے. کتنے گھروں سے کچرا آ رہا ہے؟ 6000 گھروں سے. صحیح. میں کہا 6000 تو میرے پاس اورنگی میں خالی ان سے میں آلریڈی کلیکٹ کرتا ہوں. تو میں نے کہا بسم اللہ, وچ مینس کے ٹرسٹ کے لیے ایکسٹرا فنڈ جنریٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اورنگی میں آ کے جو اپنی لیبرز تھی اس سے ہم نے کہا کہ اب سے کچرا جو ہے پھینکیں گے نہیں, ہم کارخانہ, ہم نے جگہ لے لی, ہم نے کہا یہاں ڈمپ کریں گے. ہم ابھی تک آپ کچرا ڈمپ یارڈ میں گورنمنٹ کی جو سائٹ سے وہاں جا کے ڈمپ کر رہا تھا. اب آپ نے سوچا کہ نہیں کچرے میں تو سونا ہے, کچرے میں سونا ہے, تو ہم نے اس کو اپنے پاس ڈمپ کرنا. ہم نے کہا اب یہاں آپ ڈمپ کریں گے, ہم سارٹ کریں گے تو آئیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جتنی لیبر تھی
وہ ہم سے تو ہم سیلریز دے رہے تھے 18,000 روپے, لیکن وہ سارا پہلے ہی سارٹ کر کے ڈمپ کرتی تھی. انہوں نے اپنی اکانومی کریٹ کی وہ ہوئی 10,000 روپے پر ہیڈ وہاں سے نکال رہا تھا. ہسلنگ تو ختم ہے نا پھر ہم پہ. تو جب ہم نے کہا یہ ہوگا تو دے آل بائک آؤٹ کر دیا کہ ہم کام ہی نہیں کریں گے. اچھا, یہاں سے بھی بلیک ٹو میل. دی ایکسٹینٹ کہ میں نے آفر کی کہ 18 کی جگہ آپ اپنی تنخواہیں جو ہے نا 25,000 روپے مہینہ کر لیں, چلیں. صحیح, سر وہ زیادہ کما رہے ہوں گے. تو دے ریفیوزڈ. تو ہمیں مجبوراً نے کہا چلو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, ہو رہا ہے, لیٹس ڈو اٹ. تو ہم نے کہا لیٹس ڈو اٹ کہ ہم اس کو پورے کراچی میں بڑے پیمانے پہ لے کے جاتے ہیں. اور یہ بالکل ریسنٹ, ہم نے کوئی 10-15 دن پہلے, میں نے پروجیکٹ پہ تو کام کرتے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے, جگہ لی, سیٹل ڈاؤن کیا, لیبر لی, اس کو ٹرین کیا, سب چیز سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد 10-15 دن پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا کہ آپ ہمیں اپنا ڈرائی ویسٹ دیجیے, ہم آپ کال کیجیے, ہم بایو ڈیگریڈیبل بیگز آپ کے گھر پہ ڈراپ کریں گے فری میں. آپ جیسے فل ہو جائے بس ایک واٹس ایپ ڈال دیں, ود ان 24 to 48 آورز آپ کے گھر سے کلیکشن ہو جائے گا, نیا بیگ آپ کو دے کے چلا جائے گا. وہ کلیکشن اب ہم اپنے کارخانے میں لے کے آ رہے ہیں, اس کو ہم سارٹ کر کے جو ہے وہ سیل آؤٹ کر کے اپنی ٹرسٹ میں, یعنی اب آپ ہمیں ٹرسٹ کو صرف پیسے سے نہیں, آپ صرف اپنا کچرا ہمیں دے دیجیے, آپ ہمارے سارے پروجیکٹس میں شامل ہو گئے. تو یعنی زبردست, تو ہم نے سیلف سسٹیننگ ماڈل بنا لیا. ایگزیکٹلی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرسٹ کے کچھ فنڈس تو ٹرسٹ جنریٹ کرتی ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے چارج کرتے ہیں, ہم تقریباً 25 to 30% وہاں سے جنریٹ کرتے ہیں, باقی ڈونرز ہوتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرسٹ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے ہمارا, اور ایک اینڈ میں ہم آئیں گے پاور باکس کے اوپر, تو وہ بھی جنریٹ کرتا ہے انشاءاللہ. تو لاسٹ ایئر آلموسٹ 60 to 70% ٹرسٹ سیلف سسٹینیبل ہو گئی تھی, اور ہمیں امید ہے کہ اگر لوگ ہمیں کچرے میں اور پاور باکس میں ساتھ دیں تو ہم ود ان اے ایئر سیلف سسٹینیبل ہو جائیں گے ان سارے کاموں کے اندر انشاءاللہ. زبردست. تو پھر یہاں سے کچرے کے بعد یہ جو آپ کے صفائی والا تھا, اس کے بعد پھر آپ کدھر؟ ایک بہت چھوٹا سا کام تھا, ون گو کا کام تھا. وہ ذہن میں آئی بات کہ لوگ آتے ہیں, میڈز آتی ہیں, میرے بچے کو کینسر ہے یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کچھ ہوا ہے. اچھا, لوگ عموماً کہتے ہیں یا تو کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں یا کر نہیں پاتے یا پتہ نہیں ہوتا. این جی اوز چونکہ ہم خود ہیں, ہمیں پتہ ہے ہر چیز کی آرگنائزیشن موجود ہے جو ہیلپ کر رہی ہے. دیر از اے کمیونیکیشن جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا لیٹس میک این آن لائن ڈائریکٹری. تو ہم نے کراچی کے لیول پہ ایک پروجیکٹ کیا khairlist.org. صحیح. اس میں ہم نے کیا کراچی میں جتنی این جی اوز ہیں نا, ان سب کے اپنے رائڈرس کو بھگا کے ان کے فارم فل کر کے ان کے ڈیٹا بینک ہم نے اس ویب سائٹ پہ ڈال دیا. تو اب آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ وہاں پہ لیٹس سے علاج کرانا, آپ ڈال دیں کینسر. تو کینسر کے جتنے لوگ کراچی میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں یا ہاسپٹلز علاج کر رہے ہیں فری میں, ان کی ڈیٹیل آ جائے, آپ اپنی میٹ کو نمبر دے دیجیے, نام دے دیجیے, زبردست, آپ کا کام ہو گیا. کوئی فنڈنگ نہیں لگ رہی, کچھ نہیں لگ رہا. کسی کو گھر چاہیے, کسی کو کچرا اٹھوانا ہے, کسی کو پانی چاہیے, کسی کو علاج چاہیے, جو بھی کچھ چاہیے آپ وہاں ڈالیے. کراچی میں جو این جی اوز پہ کام کر رہی ہوگی اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جائیں گی, آپ وہ فارورڈ کر دیجیے. ڈائریکٹری بنا دی, ڈائریکٹری بنا دی کراچی کے لیول پہ. اب انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کے لیول پہ کرنے کے یہ بڑا کام کی چیز, کیونکہ اکثر میرے پاس اتنے آتے ہیں کوئی خواتین کا, اگر کوئی کسی کا ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے, اگر وہ اس طرح کی کوئی سیف ہاؤس دیکھنا چاہ رہی ہیں اس طرح, تو مجھے نہیں سمجھ آتا, یا کوئی ہیلپ لائن بتا دیں جی ہم کدھر رپورٹ کریں. تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ جی ہم راستے میں جا رہے تھے, گاڑی کے سامنے کوئی کتا آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب ہم کہاں اس کو رپورٹ کریں. ایگزیکٹلی. آپ جائیں khairlist پہ جا کے ڈال دیں اپنا ایشو, جو کراچی میں آرگنائزیشنز کام کر رہے ہوں گے, ہمارے ڈیٹا بینک میں وہ آ جائیں گے, ڈیٹیلز آ جائیں گے. یہ بہت زبردست کام کیا آپ نے. یہ ہمارے میجر پروجیکٹس. جو ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ کیا کہ لوگ جہاں غریبوں کے انتقال ہوتا ہے تو بیچارے ویسے ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, انتقال عموماً اچانک ہوتے ہیں. اب وہ جو ان کے یہاں 500 لوگ بھی آ جاتے ہیں, ان کے لیے شامیانے, کرسے, دریاں, چانیاں, کراکری ملا جلا کے بیچارے 20-25 ہزار روپے کے قرضے میں آ جاتے ہیں. قبر لینے جائیں تو 5-10 ہزار کی قبر ملتی ہے, بس کرنے جائیں تو 10 ہزار کی بس ملتی ہے, تو وہ 30-40 ہزار روپے کے پھیرے میں بیچارے پھر سے آ جاتے ہیں. تو ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا الوداع کے نام سے. الوداع کہ آلریڈی ہمارے اتنے سینٹرز بن گئے, 17 سینٹرز ہیں ڈفرینٹ علاقوں میں غریبوں کے لیے. تو الوداع میں ہم نے سمپلی یہ کیا کہ ہمارے لیے ون ٹائم انویسٹمنٹ تھی. ہم نے سارا ڈیکوریشن کا سامان, سب چیزیں خرید لی ہر سینٹر کے لیے. اچھا. اور اب کہا کہ علاقے میں جس کی یہاں بھی میت ہو نا, وہ ہم سے فری میں لے لیں. فری میں لے لیں سارا, واپس کر دیں. اور میت اگر ہے تو اس کی قبر, اس کے لیے بس, اور گھر والوں کے لیے 3 دن کا کھانا, گھر والوں کے لیے, یہ بھی الوداع دے گا. That's very nice. اور ڈیلی انتقال. کل پرسوں کی بات ہے, ہمارے ایک سینٹر سے کال آیا کہ سر سامان اور کر دیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے 3 میتیں ایک ساتھ آئی تھیں.
تینوں کو فیڈ کرنا تھا, کیسے ہم 2 کو فیڈ کر پائے, تیسرے کا سامان نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ انشاءاللہ صحیح, ڈونیشن آئے گا تو سامان کر دیں گے. صحیح. اور یہ سامان ہم خوشی کے موقع پہ بھی دے دیتے ہیں. اچھا, کسی کے اس لیے شادی کہ بھی آیا بن ہے, تو گیا ہمارے پاس, ہاں سامان تو اب ہے, کسی نے ولیمہ بھی کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ کرنا ہو, بیچارے پھر غریب ہیں, پھر اس پہ 30-40 ہزار روپے خرچ کریں گے. ہمارا سامان ہے, کوالٹی سامان لے جائیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے لیے تو صدقہ جاری ہے نا, سامان تو بنا ہوا ہے. زبردست, یہ تو بہت اچھا کام ہے. تو یہ پروجیکٹس وہ ہیں سارے جو رننگ کے اندر ہے اور سکسیزفلی الحمدللہ چل رہے ہیں. 2-3 پروجیکٹس ایسے بھی تھے جو ہم نے شروع کیے تھے, سکسیزفل نہیں ہوئے, ہم نے بند کر دیے. صحیح, ایز پر رول یا تو پروجیکٹ سکسیزفل ہو جائے یا بند کر دو. صحیح, اس پالیسی کے اندر جو ہم چلے. جو ہمارا ایک پروجیکٹ پائلٹ کے اندر ہے وہ ہے سستا بازار. صحیح, اس کے ہم کوئی 7-8 دفعہ اس کو پائلٹ کر چکے ہیں, وچ از کہ ہمارے پاس اورنگی میں اپنا ایک جگہ ہے, پوری آفس ہے. اس کے اندر ہم نے آفر کیا دی ہوئی ہے کہ جیسے پورا ٹرک سبزی کا اتار لیتے ہیں, صحیح, پیاز کا اتار لیا, آٹے کا اتار لیا, تو بہت کم ریٹ میں جا کے منڈی سے خود سے لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کے ٹوکنز بڑھتے ہیں, چونکہ جگہ چھوٹی ہے, 50 لوگ جا پاتے ہیں, اور باقی اسٹالس لگے ہوئے ہوتے ہیں سارے. تو اگر آپ کو آلو مل رہا ہے 100 روپے کلو مارکیٹ کے اندر, تو وہاں آپ کو 60 روپے کلو ایسے مل جائے گا. صحیح. تو سنڈے کو لگتا ہے اورنگی کے اندر, ٹوکنز پہلے سے بڑھ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, صبح سے لے کے دوپہر تک میں پوری سیل ہو چکی ہوتی ہے, ماشاءاللہ, پورا ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ ٹرک کے ٹرک اتارے ہوتے ہیں, بٹ پورا سیل ہو جاتا ہے. جانور بھی وہیں سے بائے کرتے ہیں, صحیح, اور فریش گوشت وہیں پہ بیچ دیتے ہیں. اگر 600 روپے مارکیٹ میں آ رہا ہے تو وہاں 400-450 میں بالکل فریش, بغیر پانی مارا ہوا, بالکل صحیح گوشت بیچ دیتے ہیں, چونکہ ہم جانور بھی انٹیریئر سے لے کے آتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم کئی دفعہ کریں گے, اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں اس کو پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا جا سکتا ہے, تو پھر ہم اس کو لانچ کریں گے. یعنی بھی اب آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ فیز کے اندر بڑا پھر اس کو ایگزیکٹلی جائیں گے. ایک جو اب ہمارا پروجیکٹ آنے والا ہے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کا کل ہی میں آفر دے کے آ گیا, وہ یہ تھا کہ اب غریبوں کے لیے گھروں کا ارینجمنٹ کرنا, جو کہ فائنینشلی بہت ہی مشکل ترین پروجیکٹ ہے. کئی سالوں سے ہماری جو ٹیم ہے وہ کہتی تھی کہ عاصم بھائی اس کے اوپر کچھ سوچیں, کسی طریقے سے غریب کا گھر کرا دیں. میں کہتا تھا کتنے کرا لوں گا, ایک گھر غریب علاقے میں بھی 20 لاکھ 30 لاکھ سے کم پہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں. بالکل. تو میں نے کہا کتنے کرا لوں گا, 1 کو کرا دوں گا, سال میں 2 کو کرا دوں گا, 3 کو کرا دوں گا. یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا, میں اتنا فنڈ کہاں سے جنریٹ کروں گا, یہ ممکن نہیں ہے, لوگ دیں گے اتنا نہیں ملے گا. لیکن الحمدللہ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی سلوشن تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ذہن میں ڈالا کہ ہاؤ کین وی ڈو اٹ. میں نے ذہن بنایا ٹارگیٹ کہ مجھے 3 سے 5 لاکھ کے اندر غریب کو گھر دینا ہے, اور بالکل فرسٹ کلاس گھر دینا ہے. یہ ٹارگیٹ بنایا کراچی کے اندر کہ اس کو ایٹ لیسٹ اس کے اندر 2 واش رومز ہونے چاہیے فلی ٹائلڈ, اس کے اندر 3 کمرے ہونے چاہیے, پراپر کچن ہونا چاہیے, صحن ہونا چاہیے, اور کمرے سارے ٹائلڈ ہونے چاہیے, اور یہ پورا گھر میں نے اس کو دینا ہے. اور میرا ٹارگیٹ ہے, میں سوچوں کیسے دینا 3 سے 5 لاکھ کے درمیان میں, اس سے اوپر کاسٹ نہیں جائے گی. تو بہت انبیلیویبل پرائز دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سلوشن ڈال دیا, اور چونکہ وہ پروجیکٹ ابھی لانچ نہیں ہوا, اس کا نام ہم نے رکھا سایہ ہومز. آئیڈیا یہ جنریٹ کیا بیسکلی, اور پھر اس آئیڈیا کو شروعات یہی تھی کہ ہم بالکل غریب لوگوں کو دے رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ جو بالکل ہی غریب ہوتے ہیں. اور اس کا بھی زیادہ خیال, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے آیا کہ ابھی آپ نے سنا میڈیا پہ ابھی ایک کیس لاہور کا کیس چلا تھا, ریپ کیس جو بہت مشہور ہوا, موٹر وے والا. دوسرا اورنگی میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوا تھا جو کہ آلریڈی تھوڑی سی ریٹارڈڈ تھی. صحیح, رائٹ. اس بچی کے گھر میں اس کے ساتھ ہونے سے چند دن پہلے ہی بارش میں جب ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے, اس کے گھر پہ ہم نے چارپائی ڈلوا کے دی تھی. اس نے ہم سے چارپائی کی ریکویسٹ کی تھی. اوکے. تو اس کا گھر کیا تھا کہ 4 بانس کھڑے ہوئے, اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا, یہ اس کا گھر تھا. تو وہاں سے موٹیویشن کیا اس ٹائپ کے لوگوں کو کسی طریقے سے گھر لے کے دینا. اور وہ پہلے بھی جو نے آپ کو کیسز بتایا کہ گھر کا معاملہ, تو اس کو ڈیزائن کچھ اس طرح سے کیا کہ ہم غریب کو پہلے پورا گھر ریڈی کر رہے ہیں. پہلا علاقہ اورنگی میں ہی ہم نے ایک جگہ دیکھی ہے, ایک پورا ایریا ہے جس کو ہم نے فائنینشلی آلموسٹ بات طے ہوگی, اب ڈاکیومنٹیشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں اور کیا ہے. اچھا, یہ بھی بڑا مزہ آیا کہ ہم نے کراچی کے کئی علاقوں میں لینڈز دیکھا سارا, اور زیادہ تر سارے لینڈز میں گڑبڑ نکلی. آف کورس. اور ہمارا سب کی ملٹیپل فائل چل رہی ہوتی ہے, تو ہمارا سب سے زیادہ یہ تھا کہ ہمیں سروے لینڈ لینی ہے یا لیز والی لینڈ لینی ہے, پکی لینی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہ کے غریب کو دے دیا, 10 سال بعد بھی اس کے پاس کوئی آ گیا تو بیچارہ تو کہیں کہیں رہے گا, بلڈوزر پھیرنے آ گیا. ایگزیکٹلی. تو اب ہمیں لینڈ الحمدللہ ملیر سائڈ پہ بھی آگے کچھ لینڈز ہیں جو مل گئیں جو پراپرلی ڈن ہے, اور اس اورنگی میں بھی ہمیں ملی. تو پہلے ہم نے اورنگی میں ایک پورے ٹکڑا ہے اس کی آفر دے دی,
پرائز وائز طے ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمیں ہوپ فل ہے کہ ود ان 2-3 days ٹوکن وغیرہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پراپرلی, جیسے میں نے ڈریم تھی گھر بنا کے دینے کی, ویسے دے رہے ہیں. ground+1 چھوٹا گھر ہوگا, 60 گز کے اوپر, 80 گز کے اوپر, لیکن 2 رومز نیچے, 1 ورانڈا نیچے, 2 ٹوائلٹس نیچے, 1 کچن نیچے اور 1 کمرہ اوپر, تاکہ مزید جب ان کے اولادیں ہوں تو ان کو بلڈ کرنا ہو تو خود سے کمرہ واش روم بلڈ کر لیں, اپنے ان کو بھی بسا لیں. تو میں چاہتا ہوں صرف ان کو نہیں, ان کے آنے والی نسلوں کو بھی بینیفٹ ہو جائے. یا یہ بھی ہے ساتھ میں ذہن میں کہ بوڑھے لوگ ہیں تو خود اگر ایک میاں بیوی اوپر شفٹ ہو جائیں, نیچے کرایہ پہ دے دیں, وہاں سے آرام سے 15,000 روپے مہینہ کرایہ لیں اور اپنا گزر بسر کر لیں. یا کب تھوڑے پیسے آ گئے, 1,00,000-1.5 روپے کا اوپر کا بنا لیں, نیچے خود ہیں, اوپر کرایہ پہ دے دیں اور اپنا گزر بسر کر لیں. تو یہ ملٹیپل ایڈوانٹیجز تھے کہ ہم فلیٹس کی طرف نہیں گئے اور ہم گھر کی طرف گئے, کیونکہ ہمیں یہ فائدہ اس میں کرنے کا. اس میں بس ہے یہی کہ ہم لوگوں کو 3 سے 4 لاکھ روپے میں انشاءاللہ دے دیں گے. ہماری ورکنگ پوری ہو چکی ہے, ہماری اس کے لیے ہائرنگ پوری ہو چکی ہے. ہم نے ڈیزائن سے لے کے جو پورا کنسٹرکشن لیول ہے, ہم نے لوگ ہائر کر لیے پورے آن ٹیم کے. وہ پہلے 1 بنایا, پھر دوسرے لینڈ لے کے بنایا, تیسرا بنایا. تو پائلٹ پروجیکٹ آن دا گو ہے. وینچر کیپٹلسٹ سے بھی ہم نے بات کی اس میں آنے کے لیے, تو ہم نے اس کو پروفٹ بھی دکھایا اس میں کہ اس میں پروفٹ بھی ہے. سلسلہ صرف یہ کہ آپ ہمیں 3 لاکھ روپے دیں گے, غریب کو ہم گھر دے دیں گے. گھر ہمارے نام پہ ہوگا, ہے اس کا, 10 سال تک وہ ہمیں صرف اس کا رینٹ دے گا, اور رینٹ کوئی بڑھا کے نہیں دے گا. جو بھی اس علاقے کے اس گھر کا رینٹ بنتا ہے 10,000 روپے 12,000 روپے وہ ہمیں دے گا, جو کہ وہ کہیں نہ کہیں آلریڈی دے رہا ہے. بس 10 سال بعد وہ گھر اس کا ہے. آج بھی اس کا ہے. اگر آپ نے مجھ سے آج لیا اور آپ نے کہا اگلے ہی دن آپ نے کہا کہ مجھے اس کو بیچنا ہے, تو ہم کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں, جو ہمارا رینٹ بنتا ہے وہ آپ دے دیجیے, بیچ دیں, اس میں سے رینٹ ہم اپنا لے لیتے ہیں, باقی جو پیسہ وہ آپ کا. صحیح. تو جب سٹارٹ کیا غریبوں کے لیے اس پوائنٹ آف ویو سوچ کے, تو غریب ہمارے نزدیک, جس کو ہم ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں 40,000 اینڈ بلو انکم کلیکٹیولی گھر میں جو آ رہی ہو. تو پھر میں نے پوچھنا شروع کیا لوگوں سے جن کی انکم 60,000 to 80,000 ہوتی ہے, آپ کا گھر کے بارے میں کیا رہا ہے. تو مجھ سے ایک بندے نے کہا کہ اگر آپ نے گھر دے دیا نا, ہم پوری زندگی آپ کے غلام بن جائیں گے. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے سر 60,000-80,000 میں بھی ہوتا کیا ہے, ہمارے بچے تو 2,000 والے اسکول میں نہیں جا پاتے ہیں 60,000-70,000 روپے کمانے کے بعد بھی. تو آپ کیا تصور کر رہے ہیں, مطلب آپ حساب لگا لیں, میں 15-17,000 اورنگی کے کھڈے میں رہتا ہوں, 15-17,000 روپے کرایہ بھرتا ہوں, پانی خریدنا پڑتا ہے, بجلی کنڈے کے پیسے دینے پڑتے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں بچتا, میں تو بائک کا پیٹرول مشکل سے نکالتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم انویسٹرز کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اس کو, تو پھر تو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو ہم نے کچھ انویسٹرز کو دکھایا, کچھ وینچر کیپٹلسٹ کو دکھایا, ان کو اس میں پروفٹس دکھایا کہ ہم آئیڈیا ہمارا کس طرح سے جنریٹ ہوگا. اب شاید سننے والے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ 20-25-30 لاکھ روپے کی چیز 4 لاکھ روپے میں دے رہے ہیں, تو آپ پروفٹ کیسے جنریٹ کریں گے. تو وہ آئیڈیا میں یہاں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا ابھی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں وہ آپ کی اپنی کہ وہ ہم نے اپنے اتصالوں کے بزنس سے نکالا ہے کہ یس اس میں پروفیٹیبلٹی بھی بہت اچھی آئے گی, اور ہم نے اس میں کچھ سسٹمز بنائے کہ ہم کتنے گھر بنائیں گے تو کتنے جو اینڈ یوزر ہے جو کہ غریب ہے اس پہ بوجھ نہیں آئے گا. وہ صرف 3 لاکھ روپے یا 2 لاکھ یا 4 جس میں ہم دے رہے ہیں وہ دے, اور وہ شفٹ ہو جائے, اور بس ہمیں 10 سال تک جو کرایہ ہے وہ دیتا رہے. گھر اس کا ہے, بیچ میں بھی کبھی بیچنا ہو تب بھی اس کا ہے, پروفٹ بھی سارا اسی کا, بیچ بھی دیتا ہوں. صحیح ہے, یہ سارا ایڈوانٹیج سارا غریبوں کا. تو پہلا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور زمین اگر مل گئی تو انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں پہلی ڈسٹریبیوشن گھروں کی ہم کرنے کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ, کہ ہم کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. یہ پروجیکٹس ہیں جو میں نے آپ کو سارے بتا دیے. ایک پروجیکٹ جو آنے والا ذہن میں ہے کرنا ہے نیا, آج سے کچھ مہینوں بعد انشاءاللہ, ونس یہ سایہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد. نام وام نہیں سوچا ہے, جسٹ این آئیڈیا ذہن میں یہاں پہ ہے, وچ از کہ الحمدللہ ہم نے ان 13 سالوں میں یہ دیکھ لیا کہ ہم سیلف سسٹینیبل پروجیکٹس بنا سکتے ہیں غریبوں کے ہی. ٹھیک ہے, تو وائی ناٹ ہیلپ ادرس. تو اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں خیر کا کام, آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے فنڈنگ میں, آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے آئیڈیاز میں کیسے کروں گا, تو ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, ہم آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا پیشن ہے, ساری چیزیں ہیں, تو اور آپ کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے, یو گو اہیڈ, ول فنڈ یو. اوکے. تو آپ کو جو ایکسپرٹیز چاہیے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو جو گراؤنڈ پہ مشکلات آئیں گی ہمیں آلریڈی پتہ ہیں. صحیح ہے. تو ہم اپنے کسی مینیجر کو لائز آن کر دیں گے آپ کے ساتھ. یعنی کہ اگر میرے پاس کوئی ایک چیریٹی کا آئیڈیا ہے, لیکن نہ میرے پاس آرگنائزیشن ہے, نہ وہ اسکلز ہیں, نہ یہ سب چیزیں ہیں, لیکن آئیڈیا بہترین ہے, تو مجھے پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے تجربے کو لے کے آپ کے ساتھ
ہم ایک بندہ لائزون کر دیں گے جو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز مشکلات میں حل بھی کر دے گا, جو آپ غلطیاں کرنے والے ہیں اس میں پہلے گائیڈ بھی کر دے گا, اور اس پروجیکٹ کے لیے جو آپ کو فنڈنگ چاہیے جب تک وہ سیلف سسٹینیبل نہ ہو آئیڈیا جنریٹ کر کے آپ کو وہ فنڈ بھی ہم جتنا کر سکیں گے وہ بھی کر دیں گے ساتھ میں, زبردست. تاکہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور پھیلیں, چونکہ ہماری ٹرسٹ سیلف سسٹینیبل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو ہماری آخری بات جو ہم ابھی کریں گے, اگر لوگ اس میں پاور باکس میں اور کچرا جو ہم فری میں اٹھا رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تو ہم اس پروجیکٹ کو بہت ماس لیول پہ کچرے چلا میں تو سکتے ہیں. کرنا چاہیے بھائی, کچرا تو ویسے ہی ہم سارے پیدا کر رہے ہیں اور پھینک کے اور اپنا ہی گلیاں خراب کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ جی الوسیلہ کو ہم, اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے صفائی والا, کچرے والا نہیں رکھا, کیونکہ ہم صفائی کرنے آ رہے ہیں, کچرے والے. کچرا تو آپ جمع کر رہے ہیں. سر پاور باکس کے بارے میں بتائیں, بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے یہ رکھی ہوئی ہے. پاور باکس ملٹی فنکشنل باکس, یہ آپ صرف آرڈر کریں, ہمارے پاس نام دیں, ٹیلی فون نمبر دیں, ایڈریس دیں, ہمارا رائڈر آئے گا آپ کے گھر پہ باکس ڈراپ کرے گا. اس کی کاسٹ چونکہ پیور ووڈ کا ہے, اوک کا بنا ہوا ہے, تاکہ ہم نے بنایا ایسا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں, آفس میں, ریسٹورینٹس میں رکھنا چاہے. صحیح. وہ آئے گا, اس میں لائف ٹائم کیلنڈر ہے, آپ یہاں سے منتھ سیٹ کیجئے, ڈیٹ سیٹ کیجئے, یہ لائف لانگ کیلنڈر ہے. وہ ہر مہینے آئے گا, ٹیشو باکس آپ کا چینج کر کے جائے گا, رائٹ. آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ شامل ہو جائیں گے. ہر مہینے ہم کرتے ہیں ٹاپ 10 ڈونرز جن کے پاس سے پیسے نکلے ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں, آپ سلٹ ڈالیں, یاد ہے گلک ہم بچپن میں یوز کرتے تھے, ایگزیکٹلی ماڈرن گلک ہے. تو ہم نے یہاں پہ پھر سجیشن شیٹ بھی دی ہوئی ہے. بچوں کی رائیولری ہو, آپ کہہ دیں 10 روپے فائن ڈالنا پڑے گا, اب شاپنگ کر کے آئی ہیں 50 روپے بچے اس پہ ڈال دیں. آپ کو کہیں زلزلہ آیا, سیلاب آیا, آپ کو درد ہو رہا ہے, آپ اس میں پیسے ڈال دیں. کیونکہ اس سے جو پیسے ہر رائڈر مہینہ آئے گا, رائڈر اس سے کھول کے نکالے گا, وہ پیسے الوسیلہ ٹرسٹ میں جا رہے ہیں, اور جو کہ ان سارے پروجیکٹس کے اندر جا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ اس گھر باکس کی یا تو 2000 کاسٹ آتی ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں, ورنہ آپ فری لے لیں اس باکس کو. اوکے. اپنے گھر میں رکھیں, ہر مہینے رائڈر آئے گا, نکالے گا, سافٹ ویئر بیسڈ ہے پورا, وہ پنچ کرے گا, آپ کے پاس میسج آ جائے گا اتنے پیسے آپ کے نکلے ہیں, جزاک اللہ خیر, اور ہمارے پاس بھی آ جائے گا کہ اتنے پیسے جو ہے وہ آپ کے آ گئے. تو پوری اس کی ڈیٹیل ہے, ڈے 1 سے آج تک کوئی بھی ڈونر ہمیں کہے کہ میں نے کتنا ڈونیشن کیا, ہم ایک کلک پہ اس کو پورا اسٹیٹس اس کو بھیج دیتے ہیں. زبردست. تو یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز اس پاور باکس کو لے لیں, ہمیں بڑے ڈونیشنز نہیں آپ کے پاس نہ دیں, اس کو تو رکھ لینا. کوئی بات نہیں, مہینے میں 100 روپے نکل آئے, 200 نکل آئے, 1000 نکل آئے, وہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے, چونکہ چھوٹا چھوٹا قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. ابھی بھی الحمدللہ جن جن گھروں میں ہے, فیکٹریز میں, وہاں سے ہمیں اچھا خاصا کلیکشن اس میں سے نکل آتا ہے, جو کہ الوسیلہ کے سارے پروجیکٹس میں جاتا ہے. اچھا, بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے ہم دینا بھی چاہ رہے ہوں, لیکن یار اب کون گاڑی نکالے, وہاں پہ پارکنگ نہیں ہوگی, فلانا سینٹر, فلانا جو ہے لنگر خانہ ادھر ادھر. تو یہ ایک اچھا ہے کہ آپ نے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے, اس میں ڈال رہے ہیں, اور بندہ خود آ کے کلیکٹ کر کے. ایگزیکٹ. اب نیوز سنی کہ سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے, مسئلہ آپ خود نہیں جا سکتے, پاور باکس میں ڈال دیجیے, ہم وہ کام کر رہے ہیں آپ کے لیے, ہم آپ کے پیسے اس میں شامل حال ہوگا. بس صرف دروازہ کھولنا ہے, بس اتنا سا کام کرنا, بس اتنا سا کام کرنا. اور فری لینا ہے تو فری لے لیں, کوئی بات نہیں, پیسے دے سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ 2000 روپے دیں گے, ہم ایک اور پاور باکس جنریٹ کر لیں گے, وہ اگین آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں, آپ فری لے لیجیے. ہر مہینے چاہے 100 روپے نکلے, 50 نکلے, 1000 نکلے, 2000 نکلے. اچھا, یہ ہم کہاں کہاں آرڈر کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کراچی میں ابھی ہے فی الحال کراچی میں ہے, تو آپ کراچی میں کہیں سے بھی کال کریں, ہمارا رائڈر آپ کو آ کے. پھر بھی الحمدللہ 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے الحمدللہ, تو مطلب یہیں سے پورا ہو جانے چاہیے یہ جتنے بھی سارے پروجیکٹس ہیں. عاصم صاحب, تھینک یو سو مچ. مطلب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ آپ کی آرگنائزیشن اتنے سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے, اور نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ سیلف سسٹینیبل بھی بنا رہی ہے, تاکہ کم سے کم آپ کی ریلائنس عوام میں ہو, اور آپ کے ہی پروجیکٹس آپ کو جنریٹ کر کے مزید وہ ایک فیملی بڑی کر رہے ہوں. تھینک یو سو مچ, اور بہت نیک تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ. اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, آپ سب کو میں کہوں گا کہ ضرور الوسیلہ کو دیکھیے گا. میں نے نیچے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے, کامنٹ سیکشن میں سارے لنکس بھی ڈالے ہوئے ہیں. پاور باکس منگانا نہیں بھولیے گا, صدقہ جاریہ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کتنے لوگوں کے کتنی بیسک مشکلات کا, لائک جیسے لوگوں کے گھر کا دروازہ نہیں ہے, وہ تک کی چیزیں جب آپ فنڈ کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم ایک ببل میں رہتے ہیں, ہم بڑے پریویلیج گھرانوں سے تعلق ہے, ہمارے یہ مسئلے ہی نہیں ہے کہ پانی کب آنا ہے, یا بجلی کا کیا چکر ہے, یا دروازے جیسی بیسک چیز بھی ہمارے پاس ہم کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. تو آج جب آپ شام کو دروازہ بند کرنے لگیں گے نا سونے سے پہلے, تو ذرا سوچیے گا کہ کراچی میں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں وہ دروازہ بھی موجود نہیں ہے, چھت بھی موجود نہیں ہے, کپڑا لٹک رہا ہے.
یو آر ولنریبل ٹو سو مچ ڈینجر, اور اللہ رحم کرے سب کے لیے دعائیں. تو پلیز ضرور فنڈ کیجیے گا, پاور باکس ضرور منگائیے گا, اور الوسیلہ کی ویب سائٹ اور پیجز پہ ضرور چیک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ استاد آصف صاحب, اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور اچھا کام جاری رکھیے گا, اور میری کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آئی ایم آلویز اے کال اوے. تھینک یو سو مچ.